Welcome listeners. So today I am back with another episode of our novel हम भी वफा निभाएंगे by अमराहा शेख. So आज आपके लिए मैं लाई हूँ एक लॉन्ग एपिसोड. सो लेट्स स्टार्ट. इजाज़त मिलते ही इफ्तीन ने गहरी सांस भरकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर कदम अंदर बढ़ाए. एक पल के लिए उसे धचका और दुख दोनों साथ हमलावर हुए थे, लेकिन फिर सर झटक गई थी. कमरे में म्यूज़िक चल रहा था. ज़ुरफ़शा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने कर्ल करवाए बालों को हर जाविये से देख रही थी. मुस्कान सोफे पे बैठी मेहंदी लगवा रही थी, जबकि बाकी सब उसकी दोस्तें और ननियाल से आई कज़न्स थीं जिनसे कभी इफ्तीन नहीं मिली थी. सब लड़कियां बातों के साथ अपनी तैयारियों में मशगूल थीं. आपी उजाला उसे देखते ही करीब आई. उजाला, ये दुपट्टा ज़ुरफ़शा आपी को दे देना. इफ्तीन सर झटक कर उसे दुपट्टा पकड़वा कर वहीं से पलटकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, जब सामने से आते वली से टकरा गई. इससे कबल वो गिरती, वली ने तेज़ी से उसका बाजू थाम कर झटका दिया. इफ्तीन सीधा उसके चौड़े सीने से टकराई. संभल कर, अभी गिर जाती. वली की आवाज़ अपने इतने नज़दीक से सुनकर वो बिदक कर उससे दूर होती साथ से गुजरने लगी. वली ने बेख्तियार इफ्तीन की कलाई पकड़ी. क्या हुआ है? वली खुद उसके मुकाबले आते परेशानी से पूछने लगा, जो सर झुकाकर अपना निचला लब चबा रही थी. इफ्तीन, प्लीज़ वली भाई, मुझसे दूर रहें. इफ्तीन ने आहिस्तगी से कहते वली के हाथ से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की. वली के तासुरात एकदम बदले. मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है? वली ने संजीदगी से पूछा, जबकि नज़रें उसी पर थीं. किसी ने कुछ नहीं कहा है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें. इफ्तीन चोर नज़रों से इर्द गिर्द देखती इस बार अपने लहजे को सख्त करके बोली. इससे कबल वली कुछ बोलता, फ़ाइज़ा बेगम की आवाज़ पर दोनों चौंके, जबकि इफ्तीन ने झटके से अपना हाथ वली के हाथ से आज़ाद करवाया. वली, तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं, आ जाओ. फ़ाइज़ा बेगम तरहम भरी नज़रों से इफ्तीन को देखती वली से बोली. इफ्तीन तेज़ी से वहाँ से भागी. इसे क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है अम्मी? वली को इफ्तीन के रवैये से गुस्सा आने लगा, जबकि वली की बात पर फ़ाइज़ा बेगम ने लाइल्मी का इजहार किया. 8:30 बजे का वक्त था. मेहमानों की आमद दरामद जा रही थी. वली सियाह शलवार कमीज़ में अपनी शानदार शख्सियत के साथ सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था, जबकि ज़ुरफ़शा भी आज महफ़िल की रौनक बनी हुई थी. उनके ख़ानदान में सभी खूबसूरत थे, पर दिलों की खूबसूरती चंद ही लोगों में थी. मंगनी की रस्म शुरू हो चुकी थी. हल्ला गुल्ला लगा हुआ था. ऐसे में इफ्तीन दूर से भी वली को देख सकती थी, जो इससे इस भीड़ में ढूंढ रहा था. कुछ ही देर में मंगनी की रस्म होते ही सब दोस्त और कज़न्स मिलकर डांस करने लगी, जिनमें सबसे आगे खुद ज़ुरफ़शा थी. इफ्तीन उदासी से मुस्कुराई जब वली को डांस करने के लिए बीच में घसीट कर लाए, लेकिन वो जानती थी वली को डांस नहीं आता. इफ्तीन ने अपना मोबाइल निकाल कर वली पर जूम किया. आपी, उजाला शायद भागती हुई आई थी, फूली सांस के साथ. वो करीब आई, जिसने अपना मोबाइल जल्दी से बंद किया था. अरे क्या हुआ? आप यहाँ हैं? मैं सारे घर में आपको ढूंढ रही हूँ. यहाँ आई हूँ, आपको ढूंढती हुई यहाँ आई हूँ. हाँ हाँ हाँ, सॉरी मेरी जान, मुझे मालूम होता तुम मुझे ढूंढ रही हो तो मैं तुम्हें यहाँ बता कर आती. इफ्तीन ने फीकी हंसी हंसते हुए उजाला के गाल को प्यार से छुआ, जबकि उजाला उसे देखने लगी. चांद की रोशनी में वो दमक रही थी. डार्क रॉयल ब्लू रंग का पटियाला शलवार कमीज़, अपने लंबे घने बालों की फ्रेंच बनाए, माथे पर टीका, लाइट मेकअप, दोनों हाथों में भर भर के चूड़ियाँ पहने वो तैयार खड़ी थी. इफ्तीन हमेशा उसी तरह तैयार करती थी. तकरीबों में कभी उसने अपने बाल खोलना पसंद नहीं किया. आपको अम्मी बुला रही हैं, खाना खुलने वाला है, चलें. उजाला बताते साथ इफ्तीन का हाथ पकड़ा. चलो. इफ्तीन एक नज़र नीचे होते हंगामे को देखती गहरी सांस लेती उजाला के साथ नीचे की तरफ बढ़ गई. नीचे अलग ही रौनक थी. म्यूज़िक की आवाज़ अंदर तक आ रही थी. इफ्तीन ने लाउंज अबूर करते जैसे ही बाहर कदम रखा, तेज़ म्यूज़िक ने उसके कानों पर हाथ रखने पर मजबूर कर दिया. बेसाख्ता उसे अहमद साहब का ख्याल आया. इससे कबल वो उजाला से पूछती अनीसा बेगम को देखकर उनकी तरफ मुतवज्जा हुई. कहाँ थी तुम? चलो मेरे साथ, अनीसा बेगम कहती हुई सलोन की तरफ बढ़ गई, जहाँ अभी तक सब भंगड़े डाल रहे थे. इफ्तीन का दिल किया वहाँ से भाग जाए, लेकिन अनीसा बेगम को कैसे रोकती, जो उसे मुस्कान वगैरह के करीब लाकर मुस्कान के कान में कुछ कह रही थी. वली जो बुरी तरह बेजार हो गया था, ज़ुरफ़शा से झुक कर बहाना बना कर जाने लगा था, लेकिन इफ्तीन पर नज़र पड़ते ही रुक गया. अनीसा बेगम इफ्तीन को वहीं छोड़कर चली गई थी.
اس سے قبل افتین بھی وہاں سے بھاگتی مسکان نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا۔ اپس سوری، مجھے نظر نہیں آیا۔ افتین اچانک پڑنے والے دھکے سے گرتے گرتے بچی، مسکان کو گھورنے لگی، جس نے معصومیت سے معافی مانگی۔ مس مسکان، تم پیدائشی اندھی ہو اور رہو گی، افتین نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ولی تیزی سے دونوں کے نزدیک آیا۔ دونوں چلو میرے ساتھ، سرد لہجے میں دونوں کو حکم دیتا وہ وہاں سے چل دیا۔ مجبوراً دونوں کو بھی پیچھے جانا پڑا۔ ولی بھائی، میرا ہاتھ غلطی سے لگا تھا، میں نے جان کر دھکا نہیں دیا تھا، مسکان نے جاتے ہی صفائی پیش کی، جبکہ افتین نے سر جھٹکا۔ ولی دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سنجیدگی سے افتین کو دیکھنے لگا جو اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہو مسکان، اب جاؤ۔ ولی یہ کہتے ہی مسکان ایک نظر اسے دیکھ کر لان کی طرف چل دی۔ مسکان کے جاتے ہی افتین ہونٹ بھینچ کر اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب ٹھٹک کر اپنے کندھے پر پہنے نیٹ کے دوپٹے پر دایاں ہاتھ رکھ کر گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، ولی نے ہاتھ میں دوپٹے کا کنارہ پکڑا ہوا تھا۔ تمہیں جانے کو نہیں کہا؟ کیوں؟ مجھے ڈانٹنا ہے آپ نے کہ میں نے آپ کی بہن کو محفل میں تنگ کر دیا؟ افتین نے خفگی سے ولی کو جواب دیا جو اس کے انداز پر حیران ہوا تھا۔ افتین، کیا ہو گیا ہے گڑیا؟ کس بات پر ناراض ہو؟ مجھ سے میں نے معافی مانگی تھی، پر ایسا کیا ہوا ہے جو؟ ولی متفکر سا آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا جب افتین نے بدتمیزی سے ولی کے ہاتھوں کو جھٹکا دا۔ ولی کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ بے یقینی اور دکھ سے وہ افتین کو دیکھنے لگا جس نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ میں آپ کی گڑیا نہیں ہوں، پلیز مجھے آپ کی ہمدردیاں نہیں چاہیے، آپ کو میری فکر نہیں کرنی چاہیے، میری جان چھوڑ دیں، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، افتین بھیگی آواز میں باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کہتی وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ ولی بالکل گنگ سا جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ منگنی کے اگلے دن ماموں اور خالہ زاد کزنز رات سے رکے ہوئے تھے۔ صبح سے ہی سب منگنی کی ٹریٹ لینے کے لیے ولی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں افتین احمد صاحب کے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اجالا دو بار اسے ولی کا پیغام دے کر جا چکی تھی، لیکن افتین ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ احمد صاحب خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ افتین، کیا ہوا ہے بیٹی؟ جا کیوں نہیں رہی؟ بالآخر احمد صاحب کو ہی اسے کہنا پڑا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا نانا ابو، اور آپ منع کر دیں، میں نہیں جانا چاہتی، افتین ہلکی آواز میں بولتی وارڈروب کو کھول کر کھڑی ہو گئی تھی۔ احمد صاحب نے آہٹ پر چونک کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں ولی کھڑا تھا۔ ارے ولی، آؤ نا، احمد صاحب کی آواز پر چونک کر افتین پلٹی۔ دادا ابو، ابھی جا رہا ہوں، رات میں ملتا ہوں، اللہ حافظ، ولی سپاٹ لہجے میں کہتا بنا افتین کی طرف دیکھتے ہونٹ بھینچ کر کمرے سے نکل گیا۔ یہ ناراضگی کا اظہار تھا جو افتین کو شدت سے محسوس ہوا تھا۔ افتین کو لگا وہ کبھی اسے منا نہیں سکے گی۔ منگنی کے 2 دنوں بعد ہی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ دونوں کے درمیان منگنی والے دن سے اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ولی افتین کے انتظار میں تھا شاید وہ آ کر اپنے رویے کی معافی مانگے گی، جبکہ افتین جان بوجھ کر اسے بالکل نظر انداز کر رہی تھی اور کہیں حد تک کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے گھر میں رونق دوبالا ہو رہی تھی، سوائے افتین کے جو کام میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ روز رات گئے تک سب کزنز ڈانس کی پریکٹس کرنے کے ساتھ ہر آدھے گھنٹے بعد چائے منگواتے۔ انیسہ بیگم نے چائے کی ذمہ داری افتین کو دی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ کل نکاح کے بعد مہندی مایوں کی تقریب تھی، اس کے ایک دن بعد رخصتی۔ ابھی بھی افتین ہونٹ بھیجے چائے کپوں میں ڈال رہی تھی جب دانش، مسکان کا خالہ زاد، کچن میں آتے ہی اسے گھورنے لگا۔ افتین نے آہٹ پر چونک کر اسے دیکھا جس نے افتین کے دیکھتے ہی آنکھ ماری تھی۔ بیہودہ، افتین سر جھٹک کر بڑبڑائی جب وہ اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ افتین نے آؤ دکھانا تاؤ جیسے وہ چھان کر پلیٹ میں ڈال رہی تھی، پلیٹ سے اٹھا کر اس کے سر پر اچھال دی۔ دانش تڑپ کر چند قدم پیچھے کی جانب گیا۔ جنگلی، یہ کیا میری نئی برانڈڈ ٹی شرٹ خراب کر دی۔ دانش نے غصے سے دھاڑ کر خود کو پھر سے اسے دیکھا جو مطمئن سی ہاتھ دھو کر ایک بار پھر ڈھونگے سے چائے کپ میں ڈال رہی تھی۔ دانش کو جیسے آگ لگ گئی، تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچا۔ اچانک جھٹکا پڑنے سے چائے چھلک کر افتین کے پیروں پر گری۔ اسی پل کچن میں مبشر داخل ہوا جو دانش کو ہی بلانے آیا تھا۔ کرتے افتین نے دانش کے پیچھے مبشر کو دیکھ کر لب سختی سے بھیج لیے۔ دانش، کیا ہوا؟
مبشر دونوں کو دیکھتے مشکوک نظروں سے افتین کو دیکھنے لگا۔ ابے یار، اچھا ہوا آ گیا، یہ دیکھ اس نے میری ٹی شرٹ کا کیا حال کیا ہے، کوئی ایسا گھر مہمانوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے؟ دانش اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے شکایت لگا رہا تھا۔ مبشر نے اس کی ٹی شرٹ پر چائے کے ہلکے دھبے دیکھتے ہی غصے سے افتین کو گھورا۔ مہمانوں کو بھی تمیز ہونی چاہیے، دوسروں کے گھروں میں شیطانی آتماؤں کی طرح منڈلاتے ہوئے۔ افتین دانش کو دیکھ کر بھیگی آواز میں بولی۔ مبشر کا ڈر اپنی جگہ، لیکن دانش کو جواب دینا وہ ضروری سمجھتی تھی۔ اپنی اوقات مت بھولو دانش۔ اس سے قبل دانش بات مکمل کرتا مبشر نے اسے ٹوک دیا۔ تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں، اور ہاں، اجالا سے بول دو میری ٹی شرٹ دے دے گی تمہیں۔ مبشر اس سے کہتا آگے بڑھ کر افتین کے جبڑے کو سختی سے پکڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ بہت ہمت نہیں آ گئی ہے تم میں؟ تمیز بھول گئی ہو؟ گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسی حرکتیں کرو گی؟ وہ مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آنسوؤں سے لبریز آنکھیں سے بولتی وہ اسے دیکھنے لگی۔ آنسو بہتے ہوئے دونوں گالوں کو بھگا رہے تھے، جبکہ چھوٹی سی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ وہ کزن ہے میرا، مبشر نے گھورتے ہوئے سختی سے کہا۔ میرے لیے نامحرم ہے، نیچی آواز میں چیخ کر کہتی وہ اسے ایک بار پھر حیران کر گئی تھی۔ اس سے قبل وہ کچھ بولتا فائزہ بیگم کچن میں داخل ہوئیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ مبشر، چھوڑو اسے۔ فائزہ بیگم کی آواز پر مبشر تیزی سے اسے چھوڑتا انہیں دیکھنے لگا، جو غصے سے اسے کو گھور رہی تھی۔ تائی امی میں چائے لا رہی تھی۔ افتین بھیگی آواز میں آنسو صاف کرتی ٹرے اٹھا کر جلدی سے جانے لگی، جب فائزہ بیگم نے اسے روکا۔ مجھے دو، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ فائزہ بیگم ایک نظر مبشر کو گھورتی افتین سے بولیں، جس نے جھٹ ٹرے انہیں دے کر کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ ہر غم یوں ہی نہ سہا کر، کبھی حال دل بھی کہا کر، میری جدائی میں خوش رہ، میری قربتوں سے ڈرا کر، میری ذات میں ہیں اداسیاں، میری بات کا نہ گلا کر، بکھر نہ جائے میری طرح، میرے ساتھ ساتھ نہ چلا کر، جو کہا تھا اس کا پاس رکھ، ہر بات یوں ہی نہ کیا کر، میری مسکراہٹ نہ دیکھ تو، میری آنکھوں کو پڑھا کر، خاموشیوں سے کر دوستی، سرگوشیاں بھی سنا کر، تجھے ہو نہ جائے عشق کہیں، مجھے روز روز نہ ملا کر، اب ہو نہ کوئی بے وفا، آج دل سے عنبر دعا کر۔ افتین، کیا بات ہے بیٹی، اتنی گمسم کیوں ہو؟ احمد صاحب نے کتاب سے نظر اٹھا کر اینک اتارتے ہوئے پوچھا۔ وہ بہت دیر سے اسے خاموشی سے مہندی کے کپڑے استری کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آج گھر میں الگ ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ظرف شاہ اور ولی کا نکاح ہوا تھا، اور افتین ریحان کو لگا وہ خالی ہو گئی ہے۔ احمد صاحب کی آواز پر وہ چونکی۔ کچھ بھی نہیں نانا ابو، میں ٹھیک ہوں۔ زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتی وہ انہیں دیکھ کر تسلی دینے لگی، جو کتاب کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے اٹھ کر اس کے قریب آئے۔ افتین نے گردن موڑ کر انہیں نہیں دیکھا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اب اپنے نانا ابو سے چھپاؤ گی؟ چھوٹی سی تھی جب بھاگ کر سب کی شکایت بتانے آتی تھی۔ احمد صاحب کی بات سنتے ہی افتین ان کے سینے سے لگ گئی۔ میں آج بھی آپ کے لیے چھوٹی سی افتین ہی ہوں نانا ابو۔ آج پتہ نہیں امی ابو بہت یاد آ رہے ہیں، کاش میں ان کے ساتھ ہوتی۔ افتین ضبط کرنے کے باوجود رو دی۔ احمد صاحب نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹے۔ اللہ نہ کرے، ایسی باتیں مت کرو، تم تو میری نورہ ہو۔ یہ بوڑھا اپنی نورہ کو دیکھ کر ہی تو آج تک زندہ ہے، آئندہ ایسی بات مت کرنا بیٹی۔ احمد صاحب نے نم آنکھوں سے کہتے ہوئے اس کے سر کو چوما۔ افتین نے سختی سے آنکھوں کو میچ کر ان کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ آج تو جیسے آنسو نے نہ رکنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ وحشت نے زندگی کی روانی اجاڑ دی، ایک واقعے نے ساری کہانی اجاڑ دی، کم سن بدن پہ بوجھ ہے پورے دماغ کا، سنجیدگی نے میری جوانی اجاڑ دی۔ مہندی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، ایسے میں ولی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں کو جلد سے سیٹ کر رہا تھا۔ بار بار افتین کا خیال ذہن میں آ رہا تھا، جسے بار بار جھٹک رہا تھا۔ افتین کے اس طرح نظر انداز کرنے پر وہ کافی پریشان تھا، جبکہ وہ اسے چھپتی پھر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی ولی نے اسے نکاح کے وقت بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہی سب سوچتا اب وہ کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا، جب دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ میں تیار ہوں بس۔ ولی کو لگا شاید کوئی اسے بلانے آیا ہے۔ افتین لہنگے میں مہندی کی نسبت تیار کھڑی لپ کاٹتی اندر آئی۔ جب نظر بیڈ پر رکھے پیلے دوپٹے پر گئی، آگے بڑھ کر اسے اٹھایا، جب ولی نے بھی جواب نہ پا کر پلٹ کر دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے دونوں سانس لینا بھول گئے۔
دولہے میاں، اگر تیاری مکمل ہو گئی ہو تو باہر تشریف لے آئیں۔ سمیر، ولی کا ماموزاد کی آواز پر دونوں بری طرح چونکتے۔ افطین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کہیں دانش کی طرح وہ بھی مبشر سے شکایت نہ لگا دے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ سمیر ولی کی طرح سنجیدہ مزاج تھا۔ آتا ہوں، ٹھیک ہے، ویسے یہ کہیں تمہاری پھپھو کی بیٹی تو نہیں؟ ولی کے کہنے پر سمیر سر ہلا کر کہتا خوشگوار حیرت سے افطین کو دیکھ کر ولی سے پوچھنے لگا، ہاں یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ ولی نے سر ہلا کر بتاتے میری پھپھو پر زور دیا۔ افطین اسے دیکھتی چلی گئی۔ ارے واہ، خوشی ہوئی مل کر۔ اچھا ولی، آ جاؤ، سمیر کہتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ولی افطین کی طرف متوجہ ہوا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لینا چاہا جس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ ولی نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں پہناؤں؟ افطین نے ہلکی آواز میں پوچھتے معصومیت سے اسے دیکھا جس نے بنا کچھ بولے اپنے سر کو جھکایا تھا۔ افطین نے ہاتھ میں پکڑے دوپٹے کو اونچا کر کے گلے میں ڈالا۔ ولی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تھینک یو۔ آسودگی سے مسکرا کر ولی نے اس کی ناک دبائی۔ ولی بھائی، کتنی دفعہ کہا ہے ناک مت دبایا کریں۔ افطین نے ہمیشہ کی طرح جھنجھلا کر ولی کو منع کیا۔ ہاں 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 ہاں، کیوٹ سی ناک ہے بھائی، ایسی گستاخی خود بخود ہو جاتی ہے۔ ولی نے ہنس کر بولتے ایک بار پھر اس کی ناک دبائی تھی۔ ولی بھائی جائیں، میں آپ سے اب بات نہیں کروں گی۔ اتنی نیچی آواز میں چیخ مارتی منہ پھلا کر کہہ دی کمرے سے جانے لگی۔ ولی نے ہنستے ہوئے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر فائزہ بیگم آئی۔ افطین نے بری طرح گھبرا کر جلدی سے ہاتھ چھڑایا۔ ولی، آ جاؤ نیچے تاکہ ظرفشا کو بھی بلایا جا سکے۔ فائزہ بیگم نے سنجیدگی سے ولی سے کہا۔ جی چلیں۔ ولی کہتے ہی ان کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ افطین گہری سانس لیتی کمرے سے نکلنے لگی۔ جب فائزہ بیگم کو دوبارہ آتے دیکھا، وہ سنجیدہ سی اس سے 1-2 قدم کے فاصلے پر آ کر رکی تھیں۔ جانتی ہو، عبداللہ کی سب سے لاڈلی بہن تھی نورا، لیکن پھر بھی جو قدم ماجد بھائی نے اٹھایا، یہ قدم انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ میں اور ولی اس بات پر 2 دن ناراض رہے، پھر بھی وجہ نہیں بتائی اور آج تک ہم لاعلم ہیں۔ تم سوچ رہی ہو یہ سب میں تمہیں کیوں بتا رہی ہوں؟ بتانے کا مقصد بس اتنا ہے کہ تم ولی اور میرے لیے اہم ہو، لیکن یہ دنیا اور ہمارے اپنے اس محبت کو اپنی نظر، اپنی سوچ سے دیکھتے ہیں۔ میرا بیٹا اب کسی کا شوہر ہو چکا ہے، میں اس سے بھی یہی بات کہوں گی اور تمہیں بھی کہ احتیاط کرو۔ نئے رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، ایک پل نہیں لگتا انہیں ایک ٹھوکر سے بکھرنے میں۔ فائزہ بیگم اپنے مخصوص نرم لہجے میں اسے جو سمجھانا چاہ رہی تھی وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ جی تائی امی، میں سمجھ گئی۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں انڈیلتے افطین نے بوجھل دل کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا۔ میری پیاری بیٹی۔ فائزہ بیگم نرمی سے گال تھپتھپا کر کمرے سے نکل گئیں، جبکہ افطین ان کے بیٹی کہنے پر ساکن رہ گئی۔ مہندی کی تقریب رات گئے تک چلی۔ 2:30 بجے جا کر افطین تھکی ہاری اپنے کمرے میں آتے ہی وارڈروب سے شب خوابی کا لباس نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں دوبارہ باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ افطین کمرے میں آتے ہی اپنے بالوں کی چٹیاں کھولنے لگی، جب ہنسی کی آوازوں پر چونک کر کھڑکی کھول کر لان میں دیکھا۔ سب کزنز دائرے کی شکل میں کرسیوں پہ بیٹھے ہنسی مذاق میں مصروف تھے، ساتھ چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ افطین کی نظر بے ساختہ ولی پر گئی جو ظرفشا کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ ظرفشا کا ہاتھ ولی کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے قبل افطین کھڑکی بند کرتی، ولی کی نظر اس پر پڑی۔ جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی، افطین نے گھبرا کر کھڑکی کو تیزی سے بند کرتی کھڑکی سے پشت ٹکا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی کیفیت سے خوفزدہ ہونے لگی۔ دوسری طرف ولی نے افطین کے ہٹتے ہی ہونٹ بھینچ کر سب کو دیکھا، ایک دم ہی جیسے اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ ولی ظرفشا کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ ظرفشا نے چونک کر ولی کو دیکھا، جبکہ سب کی سوالیہ نظر اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ نیند آ رہی ہے؟ اف، اتنی جلدی کیا ہے؟ کچھ دیر اور بیٹھ جائیں، ظرفشا نے اس سے لاڈ سے کہا۔ سب شریر نظروں سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے واقعی نیند آ رہی ہے ظرفشا، تم لوگ بیٹھو، ولی دو ٹوک انداز میں بولتا اپنا ہاتھ نرمی سے چھڑواتا وہاں سے چلا گیا۔ افطین فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ 6 بجے تک فارغ ہو کر احمد صاحب کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب کچن میں کسی کی موجودگی پر حیران ہوتی، کچن کی طرف بڑھی۔
عموماً گھر کے سبھی لوگ اس وقت سو رہے ہوتے تھے۔ پھر یہ کون ہے؟ آج کل ولی بھی آفس نہیں جا رہا تھا۔ عبداللہ صاحب 7 بجے تک جاگتے تھے۔ یہی سب سوچتی اپنے نم بالوں کا ڈھیلا جوڑا بناتی وہ کچن میں جھانکنے لگی۔ سامنے ہی ولی کو چائے بناتے دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ولی نے قدموں کی آہٹ سنتے ہی گردن موڑی۔ سامنے ہی افتین کھڑی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ چائے پیو گی؟ ولی بھائی، آپ آفس نہیں جا رہے ہیں؟ ولی کے سوال پر افتین تیزی سے اندر آتی اس سے پوچھنے لگی، اس وقت جاگنے کے لیے آفس جانا شرط ہے؟ ولی نے اسے دیکھ کر پوچھتے ناک دبائے۔ افتین نے چڑھ کر اپنی ناک چھوڑائی۔ ولی بھائی، افتین نے گھورتے ہوئے ولی کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے لیے فکر مند ہوں۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو سب کے دلوں سے نفرتوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا جو میری اتنی پیاری سی گڑیا کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ ولی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دکھ سے بولا جبکہ افتین نے آہستگی سے نظریں جھکا لی تھیں۔ ولی بھائی، یہ کاش انسان کے ساتھ تا قیامت ساتھ رہتا ہے۔ جانتے ہیں نا، نانا ابو کہتے ہیں انسان کو سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں، سر جھکا کر زمین پر بھی دیکھتے رہنا چاہیے تاکہ اپنی تکلیف پر کرہ نہیں شکر الحمدللہ نکلے۔ افتین نے سادگی سے اسے بتایا۔ افتین تو بہت سمجھدار اور ہمت والی ہے۔ افتین نے مسکرا کر اس بار گال کو چومتی لٹ کو آہستگی سے کھینچا۔ آپ کو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انیسہ بیگم کی آواز پر دونوں چونکے جبکہ ولی دوبارہ چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چاچی، چائے بنا رہا ہوں، آپ کو دوں؟ ولی نے پرسکون لہجے میں پوچھا جو اندر آ چکی تھیں۔ نہیں بیٹا، اور یہ تم کیوں بنا رہے ہو؟ جاؤ، تم افتین بنا دے گی۔ انیسہ بیگم ایک نظر افتین کو دیکھ ولی سے بولیں جس نے کندھے اچکائے تھے، چاچی یہ پہلے ہی مجھے کہہ چکی ہے پر آج میرا دل چاہ رہا ہے چائے بنانے کا۔ جی اب تو شادی ہو گئی ہے، چھوٹے موٹے کاموں کی تو آپ کو اب خود ہی عادت ڈالنی پڑے گی، کیونکہ ہماری بھابھی نزاکت والی جو ہیں۔ سمیر کی شرارت بھری آواز پر سب نے اسے دیکھا۔ تجربے کر لگتے ہو؟ ولی نے گھورتے ہوئے لطیف سے انداز میں طنز کیا۔ استغفر اللہ یار، اتنی جلدی ان چکروں میں نہیں پھنسنا مجھے، اس لیے مجھے تو معاف رکھو۔ سمیر نے جھرجھری لیتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ کس بات کی معافیاں مانگی جا رہی ہیں سمیر بھائی؟ مبشر کی آواز پر افتین نے تیزی سے رخ موڑا۔ ولی نے بہت غور سے افتین کا گھبرانا دیکھ کر ہونٹ بیچے تھے۔ تم بھی یہاں ہو؟ اچھا چلو ناشتہ بنا دو۔ مبشر افتین کو دیکھ کر چونکا، پھر ولی کی موجودگی میں ناشتے کا کہہ کر سمیر سے باتوں میں لگ گیا۔ افتین خاموشی سے ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی ولی اسی کو گھور رہا ہے۔ ولی بھائی، آپ کو پراٹھا؟ اس سے قبل افتین بات مکمل کرتی، ولی نے درشتی سے اس کی بات کاٹ دی۔ کوئی ضرورت نہیں، ولی کہتے ہی کچن سے نکل گیا۔ افتین کتنی ہی دیر نم آنکھوں سے ولی کے بارے میں سوچتی رہی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ صبح سے گھر میں افراتفری کا عالم تھا۔ شادی بینکویٹ میں تھی۔ ظرفشا، مسکان اور 2-3 کزنز مبشر کے ساتھ پارلر جا رہی تھیں جب احمد صاحب پورچ میں آئے۔ مبشر، ٹھہرو، افتین کو بھی لے جاؤ۔ دادا ابو، گاڑی میں تو جگہ ہی نہیں ہے، مبشر نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے معصومیت سے کہا جبکہ ظرفشا اور مسکان نے منہ بنا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، احمد صاحب نے ولی کو آتے دیکھ کر انہیں کہتے ہی ولی کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ہمارے دادا ابو کو بھی چین نہیں ہے، دیکھیے گا بھابھی، اب یہ ولی بھائی سے بولیں گے، مبشر نے چڑھ کر ظرفشا سے کہا جو دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ تم لوگ چلو، میں ولی کے ساتھ آتی ہوں۔ ظرفشا کہتی ہوئی ولی کی طرف بڑھی جہاں افتین بھی تیزی سے ولی کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس سے قبل وہ دروازہ کھولتی، ظرفشا اس کا ہاتھ ہینڈل سے جھٹکتی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ ایک پل کے لیے ولی چونکا، لیکن جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ افتین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ خود پہ ضبط کرتی وہ پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ کر اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف پھیر گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ ولی کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی۔ ہمت التجا نہیں باقی، ضبط کا حوصلہ نہیں باقی، ایک تیری دید چھن گئی مجھ سے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی۔ اپنی مشق کے ستم سے ہاتھ نہ کھینچ، میں نہیں یا وفا نہیں باقی، تیری چشم علم نواز کی خیر، دل میں کوئی گلا نہیں باقی۔
ہو چکا ختم عہد ہجر و وصال، زندگی میں مزہ نہیں باقی۔ ماشاء اللہ میری بیٹی تو آج بہت پیاری لگ رہی ہے، احمد صاحب نے اسے دیکھتے ہی بے ساختہ ماتھا چوما، جبکہ افتین ہلکے سے مسکرا دی۔ ہر طرف چہل پہل تھی۔ مسکان برائڈل روم میں ظرفشا کے ساتھ تھی، دوسری طرف ولی اسٹیج پر دوست احباب اور آفس کے کولیگز کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ افتین بیٹی جاؤ سب کے ساتھ تصویریں کھنچواؤ، اکیلے کیوں کھڑی ہو؟ عبداللہ صاحب جانے کب سے اس کے پاس آئے تھے، اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ چونک کر انہیں دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تایا ابو میں بعد میں کھنچوا لوں گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ عبداللہ صاحب نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ افتین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ایک بار پھر وہ فائزہ بیگم کی بات یاد آنے لگی۔ یہ سوچ ہی خوش کن تھی کہ کوئی تو تھا نانا ابو کے بعد جو اس کی ماں کو پسند کرتا تھا۔ تایا ابو میں آتی ہوں۔ ہاں ضرور جاؤ، سب کے ساتھ بیٹھو، اس طرح کے لیے میری بیٹی کیوں کھڑی ہے، جاؤ۔ عبداللہ صاحب نے پیار سے کہتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی، جو ان کے محبت بھرے لہجے سے سرشار ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ظرفشا کو اسٹیج پہ لایا گیا۔ تصویروں اور مووی کے طویل سلسلے کے بعد سب کزنز کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ افتین بھی وہیں تھی، سب سے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ جب مسکان اور اجالا کے ساتھ لڑکیوں نے انگلی پکڑائی کی رسم کی، افتین کو اپنا آپ وہاں مہمانوں سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ طویل نوک جھوک کے بعد ولی نے انہیں نیک دیا تھا۔ افتین اب لمبی ہیل میں کھڑے کھڑے تھک چکی تھی، تبھی گہری سانس لے کر ایک نظر ولی اور ظرفشا کو دیکھتی اسٹیج سے اترنے لگی، جب دھکا پڑنے پر دھڑام سے نیچے گری۔ اسٹیج کی سیڑھی زور سے اس کی کمر پر لگی تھی، جبکہ پیر بری طرح سے مڑا کہ آنسوؤں نے چہرہ لمحوں میں بھگا دیا۔ ہا 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 بیچاری، ہا 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 ہا۔ اپنے عقب سے ظرفشا کی دو کزنز کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ افتین کو یقین تھا یہ سب ظرفشا اور مسکان کا ہی گھٹیا منصوبہ ہوگا۔ احمد صاحب کو آتا دیکھ کر ان کی ہنسی کو بریک لگا۔ ولی سب ہیں، دیکھ لیں گے۔ ظرفشا نے ولی کو اٹھتے دیکھ کر اس کے بازو کو پکڑ کر خفگی سے کہا، جبکہ ولی ہونٹ بھیج گئی تھی۔ کیسے گر گئی بیٹی؟ احمد صاحب نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے فکرمندی سے اسے دیکھا، جو تکلیف کے باوجود اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام ہو گئی۔ اتنے میں وہاں ماجد صاحب آ گئے۔ بہت درد ہو رہا ہے، افتین نے روتے ہوئے احمد صاحب کو بتایا، جنہوں نے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ نانا ابو مجھے گھر جانا ہے، افتین نے بھیگی آواز میں انہیں کہا۔ ابھی کھانا بھی نہیں کھایا، ابو آپ ایسے چلے جائیں گے، اچھا نہیں لگتا، اور جب چلنے کا سلیقہ نہیں ہے تو ایسی ہیل پہننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس سے قبل احمد صاحب کچھ کہتے، واجد صاحب جو وہیں آ رہے تھے افتین کی بات سن کر آنکھ بگولا ہو گئے۔ واجد! نانا ابو! افتین نے ایک دم احمد صاحب کو روکا تھا، لیکن افتین! نانا ابو میں چلی جاتی ہوں، ویسے بھی 1 گھنٹے کی ہی تو بات ہے۔ افتین نے انہیں تسلی دی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، اکیلے کیا کرو گی؟ نانا ابو آپ بے فکر رہیں، میں گھر جا کر بہتر محسوس کروں گی۔ افتین انہیں تسلیاں دے رہی تھی، جبکہ واجد صاحب ہنکار بھرتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ گاڑی پورچ میں رکتے ہی افتین آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ افتین کی نظر بنگلے پر پڑی، جسے لائٹنگ سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ گہری سانس خارج کرتی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر جانے لگی، جب ڈرائیور واپس چلے گیا۔ افتین اندر آتی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی کہ پیر اور کمر کا درد ہر قدم پر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ افتین بیٹھتے ہی نڈال سی صوفے کی پشت پہ سر گرا کر آنکھوں کو موند گئی۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، چوکی تو تب جب شور کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھی، بے ساختہ نظر دیوارے گھیر گھڑی پر گئی جہاں 12 بج رہے تھے۔ اف میں اتنی دیر سے سو رہی ہوں، افتین خود سے کہتی دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے سب اندر آ رہے تھے۔ دولہا دلہن کا شاندار استقبال کیا جا رہا تھا۔ افتین جلدی سے صوفے سے اٹھتی وہاں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ولی جو ظرفشا کے ساتھ اندر آ رہا تھا افتین کو لڑکھڑا کر جاتے دیکھ کر سانس کھینچ کر رہ گیا۔ تو لسنرز، یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ 3 ہوتا ہے ختم۔ تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔